सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को होगा। तब तक हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। कायम मकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। किस केस को ख़ानदानी तनाज़ा ना बनाएं तो बेहतर है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खाफ लीग आपस में उलझ पड़ी। अदालत ने मुशावरत का वक्त दे दिया, फिर कप्तान भी मान गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि अदालत को बताया नंबर पूरे ना होते तो घर चला जाता। जितने बहरान आए अवाम को आसानियां फराहम करता रहूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि 17 जुलाई को अवाम जिसको चाहें वोट दें, ज़िमनी इंतखाब का जो भी नतीजा आएगा उसको कबूल करेंगे। पिछले कई माह से आईनी बहरान दर आईनी बहरान का शिकार रहा है। काबीना ना होने के बावजूद न सिर्फ गंदम को हमने पंजाब की आवाम के लिए अपने किसानों से खरीद कर बफर स्टॉक पूरे किए। 2200 रुपया पर मन गंदम हमने अपने किसानों से खरीदी। अल्लाह के फजल से काबीना के बगैर मुझे लोगों ने कहा कि आप इतना बड़ा फैसला 200 अरब की सब्सिडियां करने जा रहे हैं तो ये ना कीजिए, काबीना को आने दें। मैंने कहा नहीं, आवाम परेशान है। हमने 10 किलो के आटे का थैला 160 रुपया सस्ता किया 200 अरब की सब्सिडी देकर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सूबे की आवाम के लिए आसानियां पैदा करने के लिए दिन रात एक किया। अदालत उज़्मा को बताया, मेरे पास नंबर ना होते मैं घर चला जाता। जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूंगा। अगर 17 को आवाम फैसला करते हैं जिसके हक में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे ऐवान मुंतखब होना चाहिए। जितने भी आईनी बहरान आए, मुझे आवाम की आसानियां पैदा करने के मंसूबों से अल्लाह के फजल से कोई रोक सका ना रोक सकेगा। जब तक हूँ सूबे की आवाम की खिदमत करूंगा, ये मेरा वादा है सूबे। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि हम ना कल हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मानते थे ना आज मानते हैं। सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक उन्हें कबूल किया है। जबकि फवाद चौधरी ने वज़ीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को अपनी जमात के मौक़िफ़ की जीत करार दे दिया। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब का बहरान हल करने की कोशिश की है। साफ का जो मौक़िफ़ था पहले दिन से कि ये पंजाब के अंदर जो हुकूमत बनी है वो एक गैर कानूनी हुकूमत है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला पंजाब कभी भी नहीं थे कि ना हम कल मानते थे हमजा को एक मुंतखब वज़ीर आला, एक आईनी कानूनी वज़ीर आला, ना आज मानते हैं। हम जो बात कह रहे थे कि हमजा शहबाज इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम है, वो साबित हो गया। बिजली बहरान की बात करते हैं। लोड शेडिंग का दौरानिया कम हुआ या नहीं, वजारत तवानाई के हुकाम मौसर जवाब न देने पर वज़ीर आज़म बरहम हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास के दौरान कहा कि ये कागजात आगे रखकर बातें न करें। लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है। साबिक हुकूमत ने बिजली के प्लांट्स की मुरम्मत का काम नहीं कराया था। कौम की एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इतने महंगे तेल के ऊपर और इतनी महंगी गैस के ऊपर जब बिजली बनाएंगे तो हमारा ज़र मुबादला उसके ऊपर कितना खर्च होगा। और जो कि हम एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ तक किया कि जो इम्पोर्ट है हमारी ख़ाम माल की, मशीनरी की, उनके ऊपर भी हमने पाबंदी लगाई आज से 1 महीना पहले, ताकि हम साल में कोई 2, 2.5, 3 अरब डॉलर उससे बचा लें। इसके लिए हम अब दिन रात बैठे हैं, चाहे वो कोयला है चाहे वो गैस है, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इंसानी हद तक इसीलिए बैठे हैं कि सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाएँ। अब हालत यह है कि अगर आवाम के लिए जब एक बहुत शदीद गर्मी में जब उनको पंखा न चले तो वो बददुआएं देते हैं। अगर गैस काटते हैं सनतों से तो वहाँ पर हमारी जो मईशत जो है वो मुतासर होती है। अगर गैस काटते हैं फर्टिलाइज़र प्लांट से तो हमारा जो ज़राअत जो है उसको ख़तरा लाक होता है। अगर गैस काटते हैं टेक्सटाइल से तो हमारी जो एक्सपोर्ट जो हैं उनको धचका लगता है। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज के, और उसके लिए हम अब सर जोड़ कर बैठे हैं कि क्या बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि हम अपनी जो बिजली की लोड शेडिंग जो है उसमें हम कमी ला सकें।
فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہم ضرور مشکلات ہیں لیکن ہم ضرور ان کو حل کریں گے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ سابق حکومت کی نااہلی اور غلط قانون سازی کی وجہ سے ملک بحران کا شکار اور بجلی کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہوا۔ مقامی وسائل پر انحصار بڑھانے کے لیے منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ توانائی کے شعبے میں مجرمانہ غفلت کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے کمیشن بنایا جائے گا۔ 4 سے 6 ماہ کے مشکل وقت کے بعد اچھے دن آئیں گے۔ سال سے آپ نے بجلی کی پیداواری قیمت جو آپ کی نااہلی کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی تھی، آپ کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی تھی، آپ کے جو آپ انٹرسٹ ریٹ دے رہے تھے ان کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وزیر اعظم نے ایک کمیشن جو ہے کہا ہے کہ وہ بنایا جائے جو ہر جگہ پہ یہ دیکھے کہ جو ہونا چاہیے تھا وقت سے جو نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا۔ اگر کسی نے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے، وہ کوئی بھی ہو، میں بھی ہوں، اگر ایسا کچھ ہوا ہے کہ کسی نے کوتاہی نہیں یا کسی نے کچھ ایسی چیز کی ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے اور ایسا نقصان پہنچا ہے جس نے ہمیں گھٹنوں کے بل گرا دیا ہے، تو پھر ضرور اس پہ رسپانسبلٹی ہے جو وہ اپروپریٹ کی جائے گی۔ انشاءاللہ 4-6 مہینے کی سختی کے بعد یہ ملک کی ڈائریکشن تبدیل ہو جائے گی اور آپ کو بھی یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ ہاں دیکھا اب تھوڑی تبدیلی آنی شروع ہو گئی، دیکھا مہنگائی تھوڑی کم ہونی شروع ہو گئی، دیکھا ترقی کی شرح تھوڑی بڑھنی شروع ہو گئی۔ پہلے بھی تو ایسے ہی تھا، 2013 میں کیا تھا، یہی تھا۔ تو اگر ہم نے تب ملک کو آہستہ آہستہ صحیح ڈائریکشن میں لے کر آئے تو کیوں اب نہیں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور وزیر توانائی خرم دستگیر نے بجلی بحران کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دے دیا۔ خرم دستگیر نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ عمران خان کی نالائکی اور سی پیک دشمنی ہے۔ عمران خان کا زیادہ بجلی پیداوار کا دعویٰ بالکل جھوٹ تھا۔ کورونا کے باعث بجلی کی ڈیمانڈ میں کمی ہوئی تھی۔ خرم دستگیر نے نومبر سے بجلی کی قیمت کم ہونے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ یہ جو عمرانی جھوٹ تھا کہ کہیں ملک میں بہت زیادہ بجلی پیدا ہو گئی ہے اور ہمارے پاس بہت زیادہ وافر بجلی ہے، پاکستان کے عوام اس کا روزانہ تجربہ کر رہے ہیں کہ وہ عمرانی دعویٰ غلط اور جھوٹ تھا۔ ہوا یہ کہ کووڈ کی وجہ سے 2 سال پاکستان میں بجلی کی طلب جو ہے وہ دبی رہی ہے، سپریس ہوئی ہے، چونکہ بہت جگہ پہ شروع میں فیکٹریاں بند تھیں، کاروبار بند تھے، کاروبار میں کمی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی سفیر نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے نئے امریکی سفیر کی پاکستان میں تعیناتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے برمی منشیات سمگلر ابراہیم کوکو کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ابراہیم کوکو کو ڈیپورٹ کرنے کے حکم پر عمل درآمد کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، نواز شریف کی بات ہو تو ساری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے، غریب کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، FIA والے جعلی دستاویزات پر ابراہیم کوکو کو یہاں لے کر آئے، یہاں اس کو سزا ہوئی، 2016 سے بری ہوا، آج 2022 ہے، 6 سال سے وہ جیل میں غیر قانونی پڑا ہے، اس کو اپنے ملک میں بھی معافی مل چکی، یہ غیر ملکی ہے، پاکستانی نہیں۔ عدالت نے ابراہیم کو مقامی شیورٹی اور کچھ شرائط پر رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کوکو کو جیل میں مزید رکھنا غیر قانونی ہے، جب تک اس کو واپس میانمار بھیجنے کے انتظامات نہیں ہوتے اس کو ریاست جگہ دے۔ 4 روز میں تیسرا LPG دھماکہ کر دیا گیا۔ LPG کی فی کلو قیمت ₹1.66 اضافہ کر دیا گیا ہے، نئی قیمت ₹220.42 فی کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ گھریلو سلنڈر ₹19.62 اضافے سے ₹2600.57 کا ہو گیا ہے۔ جون میں LPG کا گھریلو سلنڈر ₹2581.35 کا تھا۔ کراچی میں پیپلز بس سروس کے دوسرے مرحلے کے آغاز پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کابینہ ارکان کے ہمراہ سفر کیا۔ شہری وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزراء مشیران کو اپنے درمیان دیکھ کر خوش ہوئے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا ٹویٹ، کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے سفر کے دوران مسافروں سے گفتگو بھی کی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ سے اس سہولت کو بڑھانے کی درخواست کی، جس پر مراد علی شاہ نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ جلد بس سروس کو کراچی سمیت دیگر بڑے شہروں تک پھیلا دیں گے۔
وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن سے چائنیز کمپنی کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں طے پایا کہ چائنیز کمپنی پیپلز بس سروس کی طرز پر کراچی میں نئی بس سروس کا آغاز کرے گی۔ نئی بس سروس 500 بسوں کے فلیٹ پر مشتمل ہوگی۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے چائنیز کمپنی کو بسوں کی خریداری اور کراچی لانے کے لیے 4 ماہ کا وقت دیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی توجہ سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام جدید بنانے پر ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ سندھ کے عوام کو زیادہ سے زیادہ جدید پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت دی جائے۔ بلی سے انسان میں کرونا وائرس منتقل ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ دنوں تھائی لینڈ میں پالتو بلی سے مالکن میں کرونا وائرس منتقل ہونے کا پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ متاثرہ خاتون ویٹنری ڈاکٹر اور اس کو اپنی پالتو بلی کے منہ پر چھینکنے کے باعث کرونا ہوا۔ بلیاں دیگر بلیوں میں وائرس پھیلانے کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن بلی سے انسان میں وائرس منتقل ہونے کا پہلا تصدیق شدہ کیس ہے، جس کے بعد بلیوں کو ایسے جانوروں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے جو انسانوں میں کرونا کی منتقلی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تاہم ماہرین کے مطابق کیریئر ہونے کے باوجود بلیوں سے انسانوں میں وائرس منتقل ہونے کا خطرہ دیگر جانوروں کے مقابلے میں کم ہے۔ عید قربان کی بات کرتے ہیں۔ کراچی میں سہراب گوٹ کی مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ بیوپاری جانوروں کا 3 لاکھ سے 20 لاکھ روپے تک مانگنے لگے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں سمر عباس سے۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں سہراب گوٹ کی مویشی منڈی میں موجود ہوں۔ اگر قربانی کے جانوروں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ منڈی کی صورتحال میں آگاہ کروں تو اس وقت اگر منڈی کو دیکھا جائے تو جو بیوپاری ہیں یا خریدار ہیں وہ بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں۔ خریداروں کا رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے یہ کافی مہنگے جانور نظر آ رہے ہیں۔ یہ سامنے ایک جانور نظر آ رہا ہوگا، یہ 16 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے، لیکن یہ عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہے۔ اگر میں آپ کو یہاں فیملی ایک موجود ہے، ان سے میں آپ کی بات کرواتا ہوں۔ یہ بتائیں، آپ یہاں پہنچے ہیں، کیا قیمتوں کے کیا معلومات لی ہیں آپ نے؟ جی معلومات لی ہیں، قیمتیں بہت زیادہ ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ جو 2 لاکھ والی چیز ہے اس کے 6 لاکھ بتا رہے ہیں۔ اور آپ کی دسترس میں ہے یہ؟ نہیں اس طرح نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ دیکھا آپ نے کہ جانور انہیں پسند تو آ رہے ہیں، لیکن ان کی قیمتیں جو ہیں ان کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ ظاہر ہے اس ٹائم مہنگائی بھی ہے، لیکن یہاں جو بیوپاری ہیں وہ قیمتیں بہت زیادہ بتا رہے ہیں، یا واقعی ان کی قیمتیں زیادہ ہیں، لیکن یہاں اکثر اس منڈی میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ جو خریدار اور جو بیوپاری ہیں ان کے بھاؤ تاؤ نہیں بن رہے، اور یہ ظاہر ہے اس کی وجہ مہنگا جانور ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پریشانی کا سامنا عام شہریوں کو بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منڈی کہاں تک اس کا ریٹ پہنچتا ہے اور قیمتیں کم ہوتی ہیں یا مزید بڑھتی ہیں۔ جی سمر عباس، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور کی مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ پائن ایونیو منڈی میں شہری اپنے من پسند جانوروں کے بھاؤ تاؤ کرنے میں مصروف ہیں۔ منڈی میں موجود سلطان راہی بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سمرہ فاطمہ سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ جی سمرہ۔ جی بقرہ عید کی آمد ہے اور عید کے قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونقیں بھی بحال ہو گئی ہیں۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جہاں ایک طرف مویشی منڈیوں میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، وہیں عید میں کم دن ہونے کی وجہ سے خریداروں کی بھی یہی کوشش ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے من پسند کا جانور خرید لیں۔ میرے ساتھ ایک بیوپار موجود ہیں جو اکاڑا سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ اس وقت سلطان رائی موجود ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے اور یہ کتنے میں فروخت کریں گے۔ کیا قیمت لگائی ہے آپ نے اس کی اور کتنے میں بیچیں گے؟ 5.5 لاکھ روپے بتایا جس کو 5.5 لاکھ کی وہ بات کر رہے ہیں، آپ 5.5 لاکھ دینے کے لیے راضی ہیں؟ میں نے 3.5 بولا کہ 3.5 میں دے دیں، آپ کی مہربانی، ہم نے بھی قربانی کے لیے لینا ہے، لیکن وہ ضد پہ اڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 5.5 سے نیچے آ ہی نہیں رہے۔ میں نے 3.5 لاکھ انہوں نے ریٹ لگایا، آپ 3.5 لاکھ میں دے دیں گے ان کو؟ نہیں 3.5 لاکھ نہیں دینا جی، میں اس بچے پر بہت محنت کی ہے، میں اس نے دیسی گھیو کھوایا جی، اس میں میں کو آٹا کھوانا روزانہ 2 کلو جی۔ اس طرح کے جو بچے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو 1.5 لاکھ میں ایزیلی مل جاتے ہیں۔ نہیں سر جی اتنا بچہ نہیں 1.5 لاکھ انہوں میں ملتا جی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے 5 لاکھ میں دینا، اس سے کم نہیں کرنے؟ 5 لاکھ تو کم، آپ 1-2 ہزار بھی نہیں کرنا جی، میں نے پاؤنڈا ہی 5 لاکھ رہتے جی۔ آپ بتائیں، آپ اس کو لے کے جائیں گے یا کوئی اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد؟ نہیں آپ تو ہم کوئی اور دیکھیں گے لیکن یہ ضد کر رہے ہیں، ہم نے 4.5 بول دیا، اور کیا پیسے بتا۔ جی بیوپار اور خریدار کے درمیان آپ نے گفتگو سنی ہے، جو بیوپاری ہے وہ 5.5 لاکھ میں دینے کو تیار ہیں، جبکہ جو خریدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 4 لاکھ سے زیادہ کا نہیں دے سکتے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا اور وہ منڈی کا وزٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اور مختلف جانور دیکھ کر اپنی رینج کے مطابق جو ہے سمرہ بہت شکریہ آپ کا۔ امریکہ جانے کے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری ہے۔ امریکی سفارت خانہ اسلام آباد اور امریکی قونصل خانہ کراچی میں انٹرویو کی شرط سے چھوٹ میں توسیع کر دی گئی ہے۔
ترجمان امریکی سفارتخانہ کے مطابق امریکہ کے B1 B2 سیاحتی اور کاروباری ویزا کی تجدید کے لیے انٹرویو میں چھوٹ کی مزید توسیع کی گئی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ اب 45 سال سے زائد عمر کے پاکستانی شہری جن کے پاس امریکہ کا درست اور قابل قبول B1 B2 ویزا موجود ہے یا اس ویزے کی مدت گزشتہ 48 مہینوں کے دوران ختم ہو گئی ہے تو وہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے اہل ہوگا۔ اس عمل سے پاکستانی شہریوں کے سیاحتی اور کاروباری ویزوں کی تجدید کے عمل میں بھی تیزی ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا۔ اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv۔